अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे थे सिलसिला तारीख़ अंबिया। उसमें हमने पिछले लेसन में पढ़ा किस्सा आदम अलैहिस्सलाम, जो हमने आदम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत इल्मी लिहाज से दूसरों पर कैसे थी वहाँ तक पढ़ा। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से आगे। अब आदम अलैहिस्सलाम को पहली फ़जीलत जो दी गई वो क्या थी? इल्म के एतबार से फ़रिश्तों पर और बाकी सारी मखलूक़ात पर फ़जीलत। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सजदा करवाया फ़रिश्तों से। तो क्यों करवाया? तो असल में ये जो सजदा था, जो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें, ये असल में अल्लाह की अताअत में सजदा था, अल्लाह ताला की अताअत थी। ये आदम अलैहिस्सलाम को सजदा यूँ इसको आप सजदे को कह सकते हैं कि ये ताज़ीमी सजदा था, क्योंकि एक सजदा होता है इबादत का सजदा, और वो इबादत का सजदा पहले अंबिया की शरीयतों में भी और शरीयत मुहम्मदिया में भी सब में मना है अल्लाह के अलावा किसी और को करना। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा जो करवाया अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से, वो भी ताज़ीमी सजदा था। इसी तरह हम किस्सा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में पढ़ेंगे कि आपको आपके भाइयों ने और आपके वालिदैन ने सजदा किया, वो भी ताज़ीमी सजदा था। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको साथ ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि शरीयत मुहम्मदी में ये ताज़ीमी सजदा भी किसी को करने से मना किया गया, ये भी जायज़ नहीं है। अल्लाह के अलावा और किसी को सजदा करना जायज़ है ही नहीं शरीयत मुहम्मदी में। और पहली शरीयतों में ये ताज़ीमी सजदा करना जायज़ था, और इबादत वाला सजदा अल्लाह के अलावा और किसी को करना जायज़ नहीं था। तो अब हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, और इसके बारे में सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। और जब हमने कहा फ़रिश्तों को कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ने सजदा कर दिया मगर इब्लीस शैतान ने इनकार कर दिया और उसने तकब्बुर किया, वह क्या न मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से था। फ़रिश्तों ने सजदा कर दिया। अब यहाँ से एक बात और आपने नोट करनी है कि अल्लाह ने हुक्म दिया फ़रिश्तों को सजदा करो, फ़रिश्तों ने सजदा कर दिया। अब फ़रिश्तों ने ये नहीं देखा कि सजदा किसको करना है, क्योंकि असल मकसद अल्लाह के हुक्म की अताअत है कि सजदा करो, तो फ़रिश्तों ने सजदा कर दिया। अब यहाँ एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखें, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम का बेटा सजदे की आयत तिलावत करता है और फिर सजदा करता है, तो शैतान एक तरफ होकर रोने लगता है और कहता है, हाय अफसोस, इब्ने आदम को सजदा करने का हुक्म हुआ तो इसने सजदा कर लिया, इसके लिए इसे जन्नत मिल गई। मुझे जिस सजदा करने का हुक्म मिला था मगर मैंने नाफरमानी की तो मुझे जहन्नुम मिलेगी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म हुआ तो ये असल में अल्लाह का हुक्म था, और ये अल्लाह के हुक्म का ही सजदा था। तो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा जब कर दिया गया फ़रिश्तों ने, तो फ़रिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की अताअत की, और जब भी बनी आदम सजदा करते हैं तभी शैतान रोता है और कहता है कि हाय अफसोस। तो क्यों ना हम शैतान को ज़्यादा अफसोस करने के लिए छोड़ दें और हम अल्लाह के लिए बहुत सजदे करें, बहुत सजदे करें। अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे, और शैतान ता क़यामत इस बात की हसरत और अफसोस ही करता रहे कि मैं अल्लाह के हुक्म की अताअत कर लेता। उस वक़्त फ़रिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की अताअत करते हुए सजदा कर दिया आदम अलैहिस्सलाम को, और मैंने इनकार किया। तो अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे कि हम बहुत ज़्यादा सजदे करें अल्लाह के सामने। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अबा वस्तकबरा, उसने इनकार कर दिया और तकब्बुर किया। तकब्बुर उसने क्या किया? मुख्तलिफ़ आयात में, मुख्तलिफ़ सूरतों की आयात में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कहने लगा, जब अल्लाह ने पूछा कि जब मैंने हुक्म दिया है सजदा करने का, फ़रिश्तों ने सजदा कर दिया, तुमने सजदा क्यों नहीं किया? तो इब्लीस कहने लगा कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ, मैं तो इस आदम से बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिन, तूने मुझे आग से पैदा किया है, व खलक़तहू मिन तीन, और तूने उसको मिट्टी से पैदा किया है। और फिर मिट्टी और आग की फ़ितरत क्या है? आग की फ़ितरत है वो ऊपर को उठती है, मिट्टी की फ़ितरत है वो ज़मीन पे लगी होती है। तो मैं इस मिट्टी को आग का होके जो ऊपर की तरफ उठता है, फ़ितरत के मुताबिक उसने बात की ना
کہ آگ تو اوپر کو اٹھتی ہے اور اس کی یہ فطرت ہے کہ اس کے اندر اوپر کو اٹھنا ہے، یعنی اس کے اندر تکبر ہے، تو میں اس مٹی کے سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ اس نے تکبر کیا، اور اللہ کو یہ تکبر اس قدر ناپسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ تکبر ایک اخلاقی عیب ہے، اور اس اخلاقی عیب کو اللہ تعالیٰ بہت ناپسند کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی بہت مذمت کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اچھا جوتا، اچھا کپڑا پہننا تکبر نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھے کہ شاید ہم اچھا جوتا یا اچھا کپڑا پہنتے ہیں تو یہ تکبر ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ اچھا جوتا اور اچھا کپڑا پہن کے دوسروں کو جن کے پاس یہ سارا کچھ میسر نہیں ہے ان کو ہم حقیر سمجھیں، حق بات کو جھٹلائیں، لوگوں کو حقیر سمجھیں، یہ تکبر ہے۔ اور اس تکبر سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے، کیونکہ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل سچ ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا کہ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور اس کے تکبر کی وجہ بھی ہم نے پڑھی۔ قصہ آدم علیہ السلام کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، اور تم دونوں کھاؤ اس سے کھلم کھلا جہاں سے تمہارا دل چاہے، لیکن کیا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اگر اس درخت کے قریب گئے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، اور پھر کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ آدم علیہ السلام اس سے سکون حاصل کریں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے پیدا کیا، عورت کو مرد کے لیے اس کے سکون کے لیے پیدا کیا، اور پھر اس کے لیے حلال رشتہ رکھا نکاح کا۔ نکاح کے علاوہ باقی سارے معاملات جو ہیں وہ زنا میں شامل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں رہو، آدم اور حوا جنت میں رہو، جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاؤ پیو سیر کرو، لیکن ایک کام ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت کون سا تھا؟ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے وہ درخت کون سا تھا۔ مختلف تفاسیر میں آتا ہے، کوئی اس کو گندم کا درخت کہتا ہے یا کوئی کچھ اور کہتا ہے۔ بہرحال میں یہی کہوں گی کہ جب اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی بات بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہے، تو ہماری بھی بات پوری ہو جائے گی اس درخت کا نام لیے بغیر، کہ بس ایک درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اس کا پھل نہیں چکھنا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور جس کو کہا جاتا ہے یہ شجرے ممنوعہ ہے۔ اور آگے پھر دیکھیں آدم علیہ السلام کی فطرت سے بنی آدم کی فطرت بیان کی جاتی ہے کہ شجرے ممنوعہ انہوں نے چکھ لیا، لیکن کس طرح؟ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اب شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس سے، اور سورہ اعراف میں آتا ہے کہ شیطان ان کے سامنے آیا اور آ کر قسمیں کھانے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، یا پھر یوں ہوگا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور جنت میں رہو گے، تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے بہتر چاہتا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، اور بہتر تمہارے لیے یہی ہے کہ تم اس درخت کے پھل کو کھا لو۔ پھر کیا تھا؟ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اس درخت کے پھل کو چکھ لیا تو اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَ عَلَيْهِمَا، ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ دونوں لگے اس کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے۔ تو اسی صورت میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ان کو ورگلانے کا ایک مقصد بیان کیا، اور وہ یہ تھا تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے جو چھپایا گیا تھا ان دونوں سے، ان کی شرمگاہوں سے۔ تو شیطان اپنے ہر حربے میں یہ چاہتا ہے کہ وہ بے حیائی پھیلائے ہر طرف، اور خصوصاً مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے سامنے
ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کرے، ان کے ستر کو جو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپنے کو حکم دیا اس کو ظاہر کر دے۔ اور آج یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کا ستر تو ہے لیکن مرد کا ستر نہیں ہے۔ مرد کے ستر کو مرد حضرات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دیکھیں گرمیوں کا موسم ہے، آپ باہر نکلیں، آپ دیکھیں نہروں پہ جائیں، تالابوں پہ جائیں، آپ دیکھیں گے کہ عورتیں بھی پانی میں نہا رہی ہیں نا، تو جہاں ہم عورتوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ان کو اپنے ستر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہاں مردوں کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے اس قدر چھوٹے اب کیا کہا جائے کہ وہ انڈر ویئرس پہنے ہوتے ہیں نہانے کے لیے، یا وہ نہا رہے ہوتے ہیں، بس عجیب سی حالت ہوتی ہے کہ ستر ان کا جو ہے اس کا بھی ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اگر عورتوں کو خیال نہیں ہے نا تو مردوں کو بھی نہیں ہے۔ لیکن المیہ کی بات یہ ہے کہ عورتوں کا ستر تو تسلیم کر لیا جاتا ہے لیکن مردوں کا ستر تو کوئی تسلیم کرتا ہی نہیں نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقرر کیا ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ان کا ستر ہے، لیکن اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اور ہمارے گھروں میں بھی اکثر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ مرد اپنے ستر کے کوئی لحاظ نہیں رکھتے۔ تو جہاں عورت کو ستر کا لحاظ رکھنے کا کہا گیا ہے وہاں مرد کو بھی ستر کا لحاظ رکھنے کا کہا گیا ہے۔ تو شیطان کی پہلی چال یہ تھی، اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں پر جو چھپایا گیا تھا ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہوں سے۔ تو شیطان نے جب ورگلایا تو فوراً ان کا جنتی لباس اتر گیا اور جو ان سے چھپایا گیا تھا وہ ان کے سامنے ظاہر ہو گیا، اور شرمندگی کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ شیطان کے ہر حربے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی پھیلانا، اور پھر اس کو بے حیائی کو زنا تک لے کے جانا۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ شیطان جب انسان کو ورگلاتا ہے تو وہ یہ کہہ کے نہیں ورگلاتا کہ اللہ کے مخالف ہو جاؤ، میں شیطان ہوں، میں تمہیں اللہ کے خلاف کرنے آیا ہوں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ مردوں کو بھی یہ بات کہتا ہے، عورتوں کو بھی یہ بات کہتا ہے کہ میں تو تمہیں بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں، اور میرے سے بڑھ کے دنیا میں ہے کوئی تمہاری خیر خواہی کرنے والا؟ میں تو سب سے اچھا تمہارے بارے میں سوچنے والا ہوں، اور اچھی سوچ رکھ کے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کر لو۔ کبھی بھی اس نے یہ آ کے نہیں کہا کہ میں شیطان ہوں اور میں تمہیں اللہ کے راستے سے بہکانے آیا ہوں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی کرنے آیا ہوں۔ تو اللہ ہمیں شیطان کے داؤ سے، اس کے فریب سے بچا کر رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں ان کو جگہ دی تھی؟ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا رہو تم دونوں جنت میں، کھاؤ پیو جہاں سے تمہارا دل چاہے، کھلم کھلا کھاؤ۔ تو شیطان نے پھر ان کو جنت سے نکلوا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس میں وہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تمہارے بعض بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے ایک مدت تک، جتنی دیر تک تمہاری زندگی ہے تم زمین میں جاؤ، وہاں ٹھکانہ ہے تمہارے لیے اور وہاں سے تم فائدہ حاصل کرو گے۔ اور اسی کے بارے میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف میں قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ قَالَ فِیهَا تَحْیَوْنَ وَفِیهَا تَمُوتُونَ وَمِنْہَا تُخْرَجُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کے چند کلمات بھی سیکھ لیے۔ توبہ کرنے کے لیے جو کلمات انہوں نے استعمال کیے وہ بھی کس نے سکھائے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پس آدم علیہ السلام نے پھر سیکھ لیے اپنے رب سے چند کلمات، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اور بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ چند کلمات کیا تھے؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کلمات سکھائے وہ ہیں رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر نہ تو نے بخشا ہمارے لیے اور نہ تو نے رحم کیا ہم پر تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔
یہ دعا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس کے بارے میں مستدرک حاکم میں بہت پیاری حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ کے متعلق جو بیان وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، یا ربی، اے میرے رب، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا، یا ربی، کہ تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا، یا ربی، کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر آدم علیہ السلام نے کہا، یا ربی، کیا تیری رحمت تیرے غصے پر غالب نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اگر میں توبہ کروں اور اپنی حالت کو درست کر لوں تو کیا تو مجھے دوبارہ جنت میں لوٹا دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تو توبہ کر لے اور اپنی حالت کو درست کر لے تو میں تجھے جنت میں دوبارہ لوٹا دوں گا۔ اور وہ کس صورت میں لوٹانا تھا کہ دنیا میں رہنا ہے، جیسے میں نے ابھی اوپر ایک آیت تلاوت کی تھی، اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے اور پھر اسی سے نکالے جانا ہے۔ اور جب نکالے جانا ہے، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا۔ پھر آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اس بات کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ لیکن توبہ کی چند شرائط ہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ خالص توبہ کے لیے 3 چیزیں اور 3 شرطیں ہیں۔ ایک کیا ہے جی؟ اپنے گناہوں کا، اس کے نقصان کا اور اپنے گناہوں کی جو ہے وہ غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ اس پر ندامت ہونی چاہیے کہ شرمندگی کا اظہار کرے انسان کہ میں نے غلط کیا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا۔ یہ ہے توبۃ النصوحہ، خالص توبہ کی شرائط۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے بندے کو اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ انسان توبہ تو کرے، گناہ کا اثر تو ختم ہو جائے گا نا انشاءاللہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا، اور صرف ان کو نہیں بھیجا بلکہ ہم پڑھیں گے آگے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے سب کے سب جمیعاً اکٹھے، یعنی اماں حوا علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کو بھی دنیا میں بھیج دیا، اور ساتھ شیطان ابلیس کو بھی دنیا میں بھیج دیا۔ اور پیچھے جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہارے بعض کے لیے دشمن ہیں، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ضرور ہدایت آئے گی دنیا میں۔ فمن تبع ہدایہ، جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں خوف و حزن کا تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ خوف کہتے ہیں مستقبل میں کسی بھی نعمت کے چھن جانے کا خوف، مستقبل میں کسی خطرے کا خوف، مستقبل میں آپ کے ساتھ کچھ غلط ہونے کا خوف۔ اور حزن کہتے ہیں یعنی غم کہتے ہیں جو ماضی میں کچھ ہمارے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا جس کا غم ہمیں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے زمین پر اتر جاؤ، ابلیس کو بھی بھیج دیا، بابا آدم علیہ السلام کو بھی، اماں حوا علیہ السلام کو بھی زمین پر بھیج دیا، اور کہا کہ دنیا میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آتی رہے گی، وقتاً فوقتاً پیغمبر آتے رہیں گے، جو کوئی پیروی کرے گا تو ان پر نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، کہ قیامت والے دن نہ ان کو خوف ہوگا نہ ان کو حزن ہوگا، نہ یہ خوف ہوگا کہ پتہ نہیں مستقبل میں ابھی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کے چہرے پہ اس کی پریشانی نہیں ہوگی، اور نہ جو دنیا میں وہ گناہ کر کے آئے ہوں گے اس کی پریشانی ہوگی، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی ہوگی، اللہ کے نبیوں کی اطاعت کی ہوگی، تو ان دونوں چیزوں کا خوف و حزن ان پر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل کر دے
جن کے چہرے پہ نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اللہ ہمیں بھی اپنے اولیاء اللہ میں شامل کر دے۔ باقی انشاءاللہ العزیز ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔